नाज़रीन, यह है रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। जनता को, आम लोगों को बहुत भाग दौड़ के साथ ज़मानत करानी पड़ती है और फिर भी ज़मानत नहीं मिलती। फवाद चौधरी ने चंद गज़ भागकर अपने लिए ज़मानत का बंदोबस्त कर लिया। बहुत ही शर्मनाक किस्म के विजुअल्स हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन कौमी सलामती के मामलात को भी टेकअप करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पकड़ धकड़ के बाद क्या वाक़तन लगता है कि इमरान खान प्रोजेक्ट का वाइंड अप टाइम हतमी तौर पर आ गया है या नहीं। जो मेहमान गिरानी में हमारे पास मौजूद है उनका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे सेनेटर परवेश खान साहबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, समर हारून बिलोर साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, आबिद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे एक हिस्से में कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात जब बनते हैं तो उनका दायरा कार क्या होता है और उस एक्ट के तहत जब मुकदमात बनेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। मालूमाती किस्म का सेगमेंट होगा और हमारे पास बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब होंगे। ट्रेंडिंग में ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब ट्रेंड कर रहे हैं, उनके अलावा भी कुछ ट्रेंड्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे अगर हमारे पास वक्त बचा तो। ज़रा प्रोग्राम में जब मैंने ट्रेंडिंग का जिक्र किया तो आपकी दबी से हंसी निकल गई। आप डू यू रियली थिंक इट्स अ लाफिंग मैटर कि वो ऑन द कंट्री मैं देखिए किसी की मुश्किल का मजाक नहीं उड़ाना चाहती, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पे भी आ सकता है। लेकिन खुद फवाद चौधरी साहब शायद इनमें से चंद लोगों में से एक वो शख्स था जिसकी कोई लाइंस ड्रॉ कर लेते थे बात करने से पहले, वरना इस पार्टी के हाथों किसी की तजलील इसकी कोई कदगन नहीं थी। लीडर से लेकर वर्कर तक जो जितनी गाली देता था वो उतना जो है दाद का मुस्तहिक होता था। कमाल बात है कि अगर आपने फवाद चौधरी को निस्बतन बेहतर मयार उसका मुतय्यन किया पीटीआई में, तो इसका मतलब बाकियों को तो आपने बिल्कुल ही फारिग कर दिया। देखिए बात यह है, मुझे याद है जब इमरान खान साहब ने मियाँ साहब का वो बनाया था, आबिद शेर अली साहब, वो जो मेडिकल बोर्ड था और उसमें एक गायनोकोलॉजिस्ट को डाला गया जानबूझकर, और उस पर उनकी जो ठट्ठे और खिल्ली होती थी। अगर आज हम भी वही करने लगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन क्रूशल क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ इसी बात को आगे लेके चलता हूँ कि वो कोर्ट के अंदर गए समर साहबा, मतलब ये अब एक वतीरा बन गया है कि हमने जाना है। अमूमन तो आप तरीके के साथ कोर्ट में जाते हैं, लेकिन अब कोर्ट जो फिजिकल रिफ्यूज बनता जा रहा है उन लोगों के लिए जो पहले जाके वहाँ पर छुपते हैं और उसके बाद जमानतों के लिए बंदोबस्त किया जाता है। तो जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे हैं अभी भी कोर्ट के अंदर मौजूद है, बावजूद इसके कि उनको 2 दिन की हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है, बाकी केसेस के अंदर भी। ये आपको कितना ऑड लगता है कि कोर्ट के अंदर फिजिकली आप घुस जाएं? पहले 11 घंटे सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, आप तकरीबन 6-7 घंटे यहाँ पे हो गए। तलत साहब, मुझे और से ज़्यादा ये ट्रेजिक लगता है कि हमारे एस्टीम्ड कोर्ट ने अपनी ये हालत कर दी है कि फवाद चौधरी जैसे इंसान वहाँ पे भाग के विजुअल स्पेक्टिकल अपना पूरे मुल्क के सामने बना के वहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। कभी कोर्ट मर्सिडीज़ बेंज ऑर्डर कर रहा है, नेक्स्ट कोर्ट इनके लिए मैकडॉनल्ड्स और टेक अवे ऑर्डर कर रहा होगा। ये भी सुना है कि कोर्ट से ऑर्डर्स गए थे कि प्रेसिडेंट हाउस की सफाइयाँ हों और खान साहब वहाँ पे रात रुकें। सो द कोर्ट हैज़ बिकम अनफॉर्चुनेटली एन इनेबलर। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का इनेबलर हो गया, और जो क्राइसिस आप मुल्क में देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी आला अदलिया हैज़ अ वेरी लार्ज रोल टू प्ले इन दैट। मतलब आप एक मुजरिम को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने ही पेश कर सकते हैं, आप कोर्ट से उसका रिमांड मांग सकते हैं, जब कोर्ट ने किसी को बात को सुननी नहीं है। इनफैक्ट इतनी ब्लैंकेट स्वीपिंग जमानतें कि जी जो केस अभी आए भी नहीं है उनकी भी जमानत, और इस चीज के साथ फिर ऐसा मुकदमा अगर उसका पता नहीं चला तो उस पर भी जमानत है। ये कैसे, ये कभी कोई किसी ने सुना है? इट्स नॉट इवन वर्दी ऑफ कमिंग इन अ मूवी। आबिद शेर साहब भी अब इसके ऊपर हंस रहे हैं कि उनको पता है कि जमानतें जो है ना कितनी मुश्किल होती हैं। लेकिन पहले आज जब आप जिम करके आए थे स्टूडियो, मैंने आपको कहा कि जी आप जॉगिंग वॉगिंग करें और फिर फवाद चौधरी का जिक्र हुआ तो आप कह रहे थे उनको भागना नहीं चाहिए था। जरा इसकी वजह क्यों कह रहे हैं आप भागना नहीं चाहिए? मर्दों की तरह तलत साहब पॉलिटिशियन है, हम सियासी, अगर वो सियासतदान होते तो मर्दाना वार उसका मुकाबला करते, कोई ऐसी बात नहीं। तो जैसे मेरी बहन ने कहा, ये अदालतें, ये पीटीआई के लोग, ये लाफिंग स्टॉक बन चुका है कौम के लिए। मतलब क्या करते हैं वहाँ पे? देखिए सामने उनको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे थे। मुझे तलब भाई बताएं, क्या आपके लिए, मेरे लिए कभी रात 12 बजे तक अदालतें खुलती? मुझे बताएं 2 बजे के बाद अदालतें बल्कि घंटा डेढ़ बैठते हैं, फिर चाय का ब्रेक होती है, फिर 1.5 घंटा बैठते हैं, उसके बाद घरों में चले जाते हैं।
یہ پی ٹی آئی کے واحد لوگ ہیں جن کے لیے رات 11 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں, سپریم کورٹ کے واش روم بھی کھل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 24 گھنٹے سے واش روم نہیں کیا, تو وہ واش روم بھی کھول دیتے ہیں. خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. تو ماحول اچھا ہو گیا نا, پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ نہیں, ماحول اچھا ہو گیا. تبدیلی آگے بتائیں کہ فواد جو رول ہوا یا گرتا ہوا, میں نے اس کو ویژولز دیکھی جیسے گاڑی سے. اب مجھے بتائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو گند اچھالتے تھے, منہ سے گندی گفتگو کرتے تھے, ان کے منہ سے کبھی اچھی خیر کی بات نہیں ہوئی. بیگم کلثوم نواز کی بیماری سے لے کر, مریم نواز کا روم جو توڑا گیا ادھر سے لے کر, فریال تارپل صاحبہ کی بندش سے لے کر, جو بھی آپ لے جائیں. جیسے نواز شریف صاحب کو جو لے کر گئے تھے, جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ بیرون ملک علاج لے کے کرانے, یہ سب مذاق اڑایا کرتے تھے. تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کے لیے مذاق بنا دیا. اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ عدالتوں میں زیادتی کی, اللہ نے ان کا بھی مکافات عمل ہے, آپ کے مکافات عمل ہے. لیکن عابد بھائی کی ایک بات پہ میں اعتراض کروں, مردانہ وار نہیں. مریم نواز, بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ ان مردوں سے بہت بہتر. نہیں, اس میں مردانہ والی کوئی چیز نہیں, لیکن میں نے ویسے ہی ایک محاورتاً یہ الاؤڈ ہے ویسے, کہ جب آپ جینڈر نیوٹرل آپ کے پاس ایکسپریشن نہ ہو تو پھر محاورہ آپ چل جاتا ہے. بٹ گریٹ فیمیل رول ماڈلز بالکل. سب سے زیادہ ٹینیشیس جو تھے نا, ہم نے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب انہوں نے پہلا لانگ مارچ کیا تو F8 کے اندر میں نے ان کو, شی واز آلسو پریگننٹ, ہم نے ان کو لاٹھیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, کوئی ساتھی ان کے بھاگے نہیں, لاٹھیاں کھاتے ہوئے دیکھا. تو وی نو کہ ریزیلینس لیڈرز کی کیا. لیکن ذرا واپس آئیے گا پلوچی صاحبہ, اس کے اوپر فنڈامنٹل سوال یہ ہے, ایک تو یہ کہ عدالتیں انیبلر بن گئی جس طرح اب آپ نے فرمایا, ایک یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ اب چارہ نہیں رہ گیا. گرفتاریاں ہو رہی ہیں پرویش صاحبہ, لوگوں کو ادھر سے جیل سے باہر نکلتے ہیں, شیریں مزاری کو اٹھا لیا گیا دوبارہ سے, تو وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا, اب کورٹ میں بھاگ کے نہیں جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے, ریاست اور حکومت ہمارے پیچھے لگ گئی ہے, یہ آرگومنٹ کرتے ہیں. دیکھیے جی, کورٹ میں جانا ان کا حق ہے, اس سے ہم کوئی اس پر دو رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. آصف زرداری صاحب کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے جج صاحب کو سلام کیا. جج صاحب نے جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ سلام کیا اور انہوں نے کہا جج صاحب میں آپ کو سلام کروں. جج صاحب نے پھر جواب, انہوں نے تیسری دفعہ سلام کیا اور جج صاحب نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, جواب نہیں دیا. ایک تو یہ عدالتیں تھیں, اور ان عدالتوں میں ایک ایک وقت میں 2 وزیر اعظم, ایک صدر پیش ہوتے تھے. اور اب یہ ایک آپ کو وہ بھی وقت یاد ہوگا جب عمران خان امریکہ گیا اور اس نے وہاں جا کر کہا میں ان کے اے سی اتروا دوں گا, اور اس وقت بڑی کڑاکے کی گرمی پڑی. اور اس کے نتیجے میں اب یہ بھی دیکھیں لیڈرز ہیں نا اسی طرح کے, یہ کوئی خاص شہزادے تو نہیں ہے عمران خان صاحب. تو یہ آصف زرداری صاحب نے اپنا پنکھا بھی بند کر دیا, اے سی تو بند کیا ہی کیا. انہوں نے کہا میں یہ پنکھا بھی نہیں استعمال کروں گا, اور وہ ایسے ہی بیٹھے. آپ دیکھیے یہ ریزیلینس کی ایک اندر جو آپ کی ایک لیڈر کی اپنے اندر جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا وہ ضروری ہے, یا نواز شریف کے ساتھ ہوا, یا ان کے لیڈران کے ساتھ ہوا ضروری ہے, کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں, میں نہیں کہتی ضروری ہے. وہ تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے کہ سب کے لیے اب یہی معیار مقرر کریں. دیکھیے عمران خان ہوا کیا ہے ابھی تک, ان کے ساتھ طلعت صاحب ہوا کیا ہے, وہ بھاگ کے گر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہوا کیا نہیں, کیا ہوا ہے. 3 دن یہ جیل میں گزار کے تو وہ بھاگنے بھی لگے, دمہ بھی ان کو ہونے لگا, مرنے بھی لگے, خان صاحب کو وہ چیف جسٹس پیار بھی کرنے لگے. لائک واٹ از گوئنگ آن. یہ جو لوگ 400 دن 500 دن, میرے بھائی کتنے دن انہوں نے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں گزاری, یہ انسان نہیں تھے, ان کے گھر بچے, ان کے فیملیز نہیں تھی, ان کے حلقے نہیں تھے. مطلب اٹس آل اے فارس. ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, کبھی ان کو سمپتھی پہ کی اس پہ بنایا جا رہا ہے. وہ جس انداز میں عدالت انٹر ہوئے تھے ویل چیئر پہ, اور 2 دن بعد وہ جس انداز میں دوڑتے دوڑتے پھر آئے, مطلب کوئی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور لائک آئی سیڈ وہ کورٹس ان کے ساتھ لگ گئی ہیں. اگر آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کریں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ایک تو چلیں موازنہ ہم نے کر لیا, لیکن وہ کہاں پہ جائیں, اور عدالتیں آگے ان کو کیا کہیں, ہماری توقع کیا ہے عدالتوں سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی سیاست کرتا رہا ہے تو وہ بازی میں سر تو لگتے ہیں. جو بھی اس ملک میں سیاست کرتا رہے, ہماری پارٹی ہو گئی اور پارٹیز ہو گئی, لوگوں نے قربانیاں دی, ورکرز گئے, لوگوں کے خاندان اجڑے, لوگوں نے احتجاج بھی کیا, میں نہیں کہتی نہیں کیا, لیکن ہمارے ورکرز نے تو اپنے آپ کو آگ لگائی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ کے ورکر جا کے ریاست کو آگ لگا رہے ہیں.
اچھا آپ آج کا ان کا بیان چلائیے. آج کے بیان میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے. وہ کہتے ہیں 70-80 ہزار پولیس ہے اور آپ 22 کروڑ عوام ہے, آپ ان کو پڑھ, یہ کیا ہے؟ ذرا سن لیتے ہیں جی کہ کیا کہا انہوں نے 2-3 مرتبہ کیا کہا ہے آج کے بیان سمیت. پلے کریے جی ذرا. تھوڑی سی پولیس ہے, 1000 ہے, 70,000 ہے, 80,000 ہے, کتنی ہے؟ 22 کروڑ 23 کروڑ عوام ہے. جب عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظلم نہیں برداشت کریں گے, آپ نے یہ خوف کے بت کو توڑنا ہے, اور جب بھی اگلی کال آئے آپ نے پرامن طریقے سے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, پرامن طریقے سے اپنے حقوق, اپنی آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکلا. میں نے گرفتاری نہیں دینی. طلعت صاحب آپ نے ضمانتوں کی بات کی. جب GHQ پہ حملہ ہوگا, ہماری شہداء کی یادگاروں کو جلایا جائے گا, جناح ہاؤس کبھی انڈیا میں ہے, وہاں پہ کسی دشمن کی ہمت نہیں پڑی کہ اس جناح ہاؤس پر کوئی اینٹ بھی اکھاڑ دے. اس کے بعد آپ ایئر فورس کے جہاز کو آپ جلا دیں. کیا کتابوں میں پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ضمانتیں نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کو تو جب وہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں ان کو تو بستر نہیں دیا گیا, چارپائی نہیں دی گئی تھی, اور ان کو واش روم, گندا ترین واش روم تھا جو ایک 3 مرتبہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو وہاں پہ دیا گیا. آپ مجھے بتائیں, اللہ کی لاٹھی دیکھے کیسی بے آواز ہے. آج میں دیکھے, میں بھی بیٹیوں والا ہوں, میری بھی 4 بیٹی ہیں. مجھے بتائیں کیا جو پنکی پیرنی صاحبہ کو چادر, سفید چادر میں جہاں تو کفن جاتا ہے, جہاں تو آج ان کو جاتے دیکھا. میں نے عدالت میں دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا جی بیٹیوں والے. مجھے بتائیں کہ یہ تذلیل کی کون سی سطح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا ان لوگوں کو جو بہادر بنتے تھے, جو قوم کو ابھی کہتے ہیں جی 22 کو. مجھے بتائیں, چیلنج کرتا ہوں میں طلعت بھائی, آپ سے چیلنج کرتا ہوں, کوئی 2-4 ہزار سے زیادہ مجھے سارے شہر لے لیں, جتھے آئے 20 وہ موٹر سائیکلوں پہ نقاب پوشتے جو افغانستان سے ٹرینڈ لوگ, ان کو بلائے, KP سے لوگ آئے. مجھے بتائیں لاہور نکلا, فیصل آباد نکلا, کوئی وہ صرف 20 سے 30 فسادی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو جلا کے رکھ دیا. اس کے ٹرینڈ لوگ تھے. یہ کیا کہتا تھا, آپ ذرا وہ بھی اس کی ریکارڈنگ دکھائیں اس شخص کی جس نے پاکستان کو انتشار کا نشانہ بنا دیا. دیکھیں بینگ پاکستانی, مجھے بتائیں کیا آپ چاہیں گے کہ GHQ پر انڈیا کی جرت نہیں ہے حملہ کرے؟ اس نے کروایا. جناح ہاؤس پر انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ اپنے جناح ہاؤس پہ حملہ کرے, لیکن اس نے کہا. طلعت صاحب بات بڑی ہے کہ جب آپ ایز اے لیڈر اپنے لوگوں کو انتشار کا پیغام دیتے ہیں کہ جلاؤ گراؤ, کیا بے نظیر شہید ہوئی, کیا نواز شریف صاحب کو خطرہ تھا, اس کے باوجود وہ ہاسپٹل تشریف لے, لیکن کورٹس اس کو ریورس آرڈر میں اگر کیسے کورٹس اس کو انڈورس نہیں کرتے ہیں. دیکھیں نا کورٹس جو ہیں تو وہ تو ان کے رویے میں سمجھ صاحب, اگر آپ کو بس میں یہی سوال لے کے آؤں, یہ تو سین سیٹنگ ہو گئی, لیکن ان کے رویے میں لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا خوفناک قسم کا بحران ہے, کوئی ریاست کو خطرہ ہے. ISPR کی پریس ریلیز لے لیں, قومی سلامتی کے اندر پرائم منسٹر کا اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, شواہد دیکھ لیں, تو کورٹس آر ان موو. تو آپ کے خیال میں واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیں میں تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ کورٹس کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. رادر کورٹس میں کچھ لوگوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو ان کا لاڈلا سٹیٹس واپس کر دیں. وہ صرف الیکشن نہیں مانگ رہے, وہ آج کل اپنی موڈ اور اس کے مطابق پنجاب کا الیکشن مانگ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی تو 90 دن کی مدت پوری ہو گئی ہے. پشاور میں 1100 کارکن, کیونکہ وہاں پہ بہت سخت جلاؤ گھرا ہوا ہے. پوری ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جس 1935 میں بنی تھی اور بہت زیادہ ہسٹوریکل جو وہاں پہ وہ تھا, سارے ان کے ورکرز کے اوپر FIR کٹ گئی ہیں, بہت سارے اریسٹ ہو گئے, لیڈرشپ غائب ہے. ان کی امیاں, ان کے والدین ہمارے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں, لیکن وی ہیو نو وے آف نوئنگ کہ یہ بچے ایکچولی ان پروٹیسٹ میں تھے نہیں تھے. ہم واٹس ایپ پہ ان کی لیڈرشپ سے ریچ آؤٹ کریں کہ ہمیں کچھ گائیڈ کرے کہ آپ کے کون آپ کے ساتھ تھا کون نہیں تھا, کہ جو بے گناہ ہم ان کو نکلوا لیں. پرویز صاحب یہ بہت زیادہ اسٹرانگ میٹیریل ہے کورٹس کے لیے ٹیک اپ کرنے کے لیے. یہ تمام معاملات, چاہے ریاست کو خطرہ ہو, عوامی حقوق کی پامالی ہو, تنصیبات کے اوپر حملے ہوں, لیکن جس طرح میں نے پوچھ رہا تھا آپ سے کہ کورٹس خاموش ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ؟ دیکھیے شاید پھر کیا یہی ہے کہ کوئی انیبلنگ رول ہے, اتنا ہی ہے صرف؟ دیکھیے یہ جو ISPR کی ایک پریس ریلیز تھی, اس کا انگریزی کا ورژن جو میرے پاس ہے, اس میں میں نے جو چند الفاظ ہیں ایکسٹرنلی اسپانسرڈ, انٹرنلی فیسیلیٹیٹڈ, آرکسٹریٹڈ
to induce warfare and fissures within the army and between the army and the public. یہ اس سے زیادہ آپ کو یہ کڑیاں جوڑے نا, جو باہر سے فورن فنڈنگ آتی ہے, کسی کو ہماری جماعت سے اتنا عشق نہیں, کسی بھارتی کو ان کی جماعت سے اتنا عشق نہیں کہ وہ پیسے بھیجیں, کسی جو ہے جوئش لابی کو ہم سے کوئی, میں اس میں یہ کہ الزام نہیں لگا رہی, لیکن یہ فیکٹس ہیں. کیوں یہ سب پیسے یہاں آتے رہے, اور اس کے لیے بھی آپ آج تک ان کو, آج آپ نے ایک اور سن لی نا, آپ نے توشہ خانہ والی لی, لہٰذا شاید ان کو ادراک اگر نہیں ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے حساس معاملات ہیں, تو یہ تو دیکھیے جو ادارے ہیں ان کو تو کرنا ہے. اگر کل کو یہاں کوئی اندر خدا نہ خواستہ اس قسم کی سچویشن بن جاتی ہے, اور بھارت اس موقع کا ویسے تو فائدہ اٹھا ہی رہا ہے میڈیا پر, لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے سرویلنس جو ہے اور موومنٹ انہوں نے بڑھا دی ہے, تو لہٰذا وہ بھی آنکھیں بند کر لیں, کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ تو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ لوگ بھیڑ جائیں, میں گرفتاری نہیں دوں گا, تم لوگ بھیڑ جاؤ 80,000 پولیس سے, تمہارے بچے اس آگ میں جھونک دیے جائیں, سب یہ جو ان کے فالوورز ہیں اور ان کے لیڈرز ہیں وہ چلے گئے اپنے اپنے بیہائنڈ دا بارز جیل میں سڑے مرے, میرے بچے باہر رہیں گے تو میں ان کو کیا ہے. آپ یہ دیکھیے گرفتاری کیا چیز ہوتی ہے لیڈر کے لیے, کچھ نہیں ہوتا. اس دنیا میں جتنے لیڈرز رہے انہوں گرفتاریوں سے ہی تو لیڈر بنے ہیں. آپ نیلسن منڈیلا سے آ جائیں, گاندھی تک آ جائیں, سب اسی طرح بنے. لیکن فواد چودھری صاحب آج برق رفتاری کی وجہ سے, فواد چودھری صاحب گرفتاری کی وجہ سے, طلحہ صاحب میرے وہ میاں صاحب پہ بھگوڑے کا جو تانا تھا نا وہ بڑا مہنگا پڑا. یہ بڑی آپ نے بات. طلحہ صاحب میرے والد چودھری شیر علی صاحب نے جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک زندگی کے 14 سال جیلوں میں کاٹے. 14 سال. جنرل مشرف کے دور میں 4.5 سال, جنرل یحییٰ کے دور میں 3.5 سال, 1.5 سال جنرل ایوب کے دور میں کاٹا. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ جیل میں رہے, بھٹو کے دور میں وہ جیل میں رہے, اور مشرف کے دور میں سب سے اذیت ناک جیل کاٹی اٹک فورٹ کے اندر. وہ 6x4 کا ایک ڈیتھ سیل تھا, 32 فیٹ اس کی ہائٹ اس کی, اور 0 کا بلب تھا. اس طرح کی بوٹل دیتے تھے ان کو واش روم کرنے کے لیے, تو وہ اپنے داماد کا نام تک بھول گئے تھے ادھر. تو یہ اذیت ناک جیلیں میرے والد صاحب نے کاٹی. میرے بڑے بھائی 2 سال جیل میں رہے. میں جنرل مشرف کے دور میں بینگ ایم این اے قوت خانہ ملتان کی سینٹرل جیل میں رہا. تو جیلیں تو پھر جب آپ سیاست کرتے ہیں تو پھر آپ کو مردانہ وار اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. جیسے یہ تو پھر آپ سیاست چھوڑ دیں. میں تو دیکھیں پھر اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں, ہنس ہی سکتا ہوں. جو فواد چودھری نے آج سیاستدانوں کا بھی تمسخر اڑایا, ابھی بھاگتے کس چیز سے ہو. وہ اپنے جو سیو ہیون ہے نا, وہ جو عدالتیں ان کے وہاں پہ گیا. آج قومی سلامتی کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر اب 9 مئی کو آفیشلی بلیک ڈے ڈکلیئر کر دیا گیا, اور جو آئی ایس پی آر کی بریفنگ پریس ریلیز جس کا پلوچ نے ذکر کیا, اس کے اندر جو باتیں کی گئی اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے مقدمات کرنے ہیں, نارمل قانون کے تحت بھی کرنے ہیں, آرمی ایکٹ کے تحت بھی کرنے ہیں. آپ کے خیال میں ریاست کا یہ رد عمل جو ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے, ریکنسیلیشن کرنی چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, یا اور سخت ہونا چاہیے, کیا آپ کے خیال؟ دیکھیں جی 1.5 سال سے تو سارے لوگ پی ٹی آئی اور خان صاحب کو کہہ رہے ہیں لیٹس سٹ ایٹ اے ٹیبل, آؤ بیٹھ کے بات کرتے, سیاست کرتے ہیں. سیاست کیا ہوتا ہے؟ ڈائیلاگ ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, لا میکنگ ہوتی ہے. پارلیمنٹ انہوں نے نہیں آنا, سیٹوں کی انہوں نے بے توقیری کی, اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے, جب وہ اپوزیشن تھے سلام نہیں کرنا, اب وہ گورنمنٹ ہو گئے تو ان پہ لانتے بھیج رہے ہیں. کورٹس ان کو بٹھاتی نہیں ہے, لٹرلی ان کو 10 سے 15 منٹ کورٹ اپنے ہاتھے میں چھوڑتی نہیں ہے. واٹس دا وے آؤٹ؟ آخر کار یہ جو لوگوں نے یہ جو کیا ہے, ان کو اگر ہم نے کیفر کردار تک نہ پہنچایا, کل میری پارٹی یا بی بی کی پارٹی ہمارے ساتھ کوئی برا ہوگا تو ہم بھی اس طرح 300-400 لوگوں کا ایک جتھا لے کے چلے جائیں گے. ہم نے تو صرف ایک پارٹی نے سنس 2008 1250 ورکرز اینڈ لیڈرز گنوائے ہیں, اسٹارٹنگ فرام آر سینئر منسٹر اینڈ ڈاؤن ٹو یونین کاؤنسل ناظم. تو ہمارے انسان نہیں ہے, وہ بھی کہیں گے کہ جی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. کل یہ بہت مشکل ہوگا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ریڈ لائنز کراس ہوئی ان کو ری اسٹیبلش کرنا, اس کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب واقعتاً یو تھنک کہ لوگوں کو پھر سزائیں ہوں گی, عمر قید ہوگی,
یہ بڑے شدید قسم کے جرائم ہیں, یہ چھوٹے جرائم نہیں ہیں, ہیوج کیٹیگری ہے یہ. دیکھیے طلعت, بات یہ ہے کہ ریکنسیلیشن آپ کہہ رہے تھے ہونی چاہیے. ریکنسیلیشن کس سے کی عمران خان کی حکومت نے؟ دہشت گردوں سے. انہیں پھانسی گھاٹوں سے اتارا, انہیں باہر سے لایا گیا اور یہاں بسایا گیا ایک پلان کے تحت. وہ پلان آپ نے اب چند دن پہلے 9 کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے منظم آپ اور میں, ہمیں اگر کہا جائے کہ یہ آپ کے ٹیبل کو آگ لگا دیں, آئی ایم شور ہم لوگ نہیں لگا سکتے. لہٰذا جس طریقے سے منٹوں میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا, ٹارگٹ سیٹ کیے گئے, یہ عام آدمی کا کھیل نہیں ہے. دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ واقعہ امریکہ میں ہوا تھا, پینٹاگون پہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ آدھی دنیا جل گئی, 2 دہائیوں تک جلتی رہی. انہوں نے کیا بیٹھ کے اس کو ہضم کر لیا؟ کیا ان لوگوں کو آ کے گود میں بٹھایا؟ کیا ان لوگوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے؟ دنیا اوپر سے نیچے کر دی. بھارت میں کیا ہوا؟ بھارت میں وہاں جو ہے ان پر حملہ ہوا, وہ خود ہی کراتے ہیں فالس فلیگ آپریشن, لیکن اس کا علامتی بدلہ لینے وہ بالا کوٹ تک آئے, جانتے بوجھتے کہ یہ ایک ایٹمی ملک ہے, ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے, وہ آئے اور انہوں نے یہ آپ کے ملک کا جو ہے یہ چند چیزیں جو ہیں یہ دکھانی. کیا اتنے لاوارث ادارے ہیں تو پھر کل آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر آپ کی فوج نہیں ہے تو پھر بھارتی فوج ہے؟ اور کوئی تیسری بات, طلعت صاحب بالکل ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جتھے بنا کر آپ ہماری قومی سلامتی کے اداروں پر, یہ تو پھر آپ دیکھیں نا دنیا کیا کہہ رہی ہے. یہ عمران خان نے خود عدالت میں بیٹھ کے جو برٹش میڈیا کو انٹرویو دیا, اس نے کیا کہا؟ چیف آف آرمی اسٹاف ایک بندہ. دیکھیں آپ دوسری طرف بلوائی بھیج کر اداروں پر حملہ کرواتے ہیں, دوسری طرف آپ اپنی فوج کی تذلیل کرتے ہیں, اور تیسری طرف آپ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں. کیا آپ میرا آپ ہی سے سوال ہے, کیا کوئی آپ کے گھر کو جلا دے یا آپ کے خاندان کو اڑا دے تو آپ اس کو چھوڑ دیں؟ کیسے چھوڑ دیں؟ اگر اگر آج آپ نے اسٹرکٹلی فیصلے نہ کیے تو خدا نخواستہ, جیسے پہلے بھی عمران خان نے جنرل فیض حمید کے ذریعے چند دہشت گردوں کو رہا کیا, ان کو چھوڑا, پھر ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. وہی دہشت گرد آ کر پھر بنی گالا پہ بیٹھے, بنی گالا میں انہوں نے حفاظت کی عمران خان کی, وہاں پہ بھی پیٹرول بم نکلے. That has to end. I have to leave it there. تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج قومی سلامتی کی کمیٹی کے اعلامیے کے اندر آرمی ایکٹ کی دوبارہ بات کی گئی ہے. ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز کل جاری کی, اس کے اندر بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات بنانے کی بات کی گئی ہے. یہ ایکٹ آپ بار بار سنیں گے, اس کا حوالہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایکٹ ہے کیا. ہمارے پاس بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں, ماہر قانون ہیں. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو. کیا ہے جی آرمی ایکٹ, ذرا بتائیے گا. قانون ہوتا ہے کسی چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, جیسا دیوانی عدالتوں کو الگ ریگولیٹ کرتا ہے, نکاح طلاق کے لیے الگ قانون ہوتا ہے, اسی طریقے سے فوج کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون, اس کو کہتے ہیں آرمی 1952. ٹھیک. اس میں فوج کے ڈسپلن, فوج کی ترقی, اپائنٹمنٹ, یہ سارے مسئلے ہیں. اس میں ایک کلاز ہے, دفعہ نمبر 2, سیکشن نمبر 2, جو یہ بتاتی ہے کہ آرمی ایکٹ لگے گا کس کے اوپر. وہ کہتی ہے فوجیوں پہ لگے گا, جو فوج میں لوگ سیکنڈ پہ آئے ان پہ لگے گا, جو FC وغیرہ ان پہ لگے گا. ایک کلاز اگلی ہے, یہ کلاز آئی ہے 1967 میں, 1967 میں, پہلے یہ نہیں تھی. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی سویلین فوج سے منسلک جرم کرے گا, وہ جرم بتاتا ہوں کون سے, ٹھیک, تو ہم اس کو بھی فوجی آرمی ایکٹ کے تحت اس کا مقدمہ چلائیں گے. ٹھیک. اگرچہ وہ سویلین ہے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ یہ ہے, اگر فوج کی انسٹالیشن پہ حملہ کرتا ہے, ٹھیک, فوج پہ حملہ کرتا ہے, فوج پہ اسلحے پہ حملہ کرتا ہے, فوج کی پل پہ حملہ کرتا ہے, فوج کے کانوائے پہ حملہ کرتا ہے, فوج کی منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کم ہوتا ہے, اور ہے وہ نان سویلین. پہلے تو فوجی تو نان آرمی سویلین ہے. ہاں, جو فوجی تو پہلے آ گئے نا, وہ تو ہیں ہی اس کے تحت, وہ ہمارے نارمل لا کے تحت نہیں ہے. لیکن جو آدمی فوج سے کوئی جرم کرے, فوج سے منسلک, جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, چاہے وہ کوئی ہے, غیر ملکی ہے, ملکی ہے, سویلین ہے, غیر جو بھی ہے, امپلائڈ ہے, نان امپلائڈ ہے, پولیٹیکل, نان, چونکہ لا تو فرق نہیں کرتا, لا تو کہتا ہے اینی سٹیزن, وہ اس کو آرمی ایکٹ میں ٹرائل کیا جائے گا. کون کون سے جو آپ نے پوچھا, اس میں دیکھیے یہ ہے کہ عام طور پر فوج کی جان اور مال سے مراد ذاتی مال نہیں ہے, مراد یہ قومی انفراسٹرکچر. ٹھیک. ان کو جو آدمی انجر کرے گا, ڈسٹرائے کرے گا, تباہ کرے گا, مارے گا, سادہ لفظوں میں اس کا ٹرائل فوج خود کرے گی. اب میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیا. اینی بلڈنگ, وہیکل, مشینری apparatus or other property used or intended to be used for the purposes of the state or any local authority. Of course.
یہ بھی شامل ہو گئی. اب اس میں اور چیزیں بھی ہیں, کنٹونمنٹ بھی شامل ہو جاتی ہے اس میں. ٹھیک. اس میں فوج کے کنوائے کے ٹرک بھی شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. فوج کے مانومنٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. فوج کی فارمیشن بھی شامل ہو جاتی ہیں. مطلب فوج سے منسلک سادہ لفظوں میں ان کی جان اور ان کا مال سے مراد ہے اسٹیٹ مال. ٹھیک. جو فوج کے پاس ہے اس کا لا یہ ہے, اور یہ لا 1952 میں بنا, یہ پروویژن 1967 میں آئی اور آج تک ہے, انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ ہماری گورنمنٹ, پیپل پارٹی گورنمنٹ. اس کو چینج. یہ جو بعد میں ملٹری کوڈ بنی آئین کے, وہ بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, اس سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بالکل الگ ہے, اور اس کے تحت ٹرائل بھی ہوتا رہا ہے. ذرا ٹرائل پہ آ جاتے ہیں. اچھا, اب مقدمہ ہو گیا اس کلاز, اس ایکٹ اس کلاز کے تحت کسی سویلین پر, پروسیجر کیا ہے, جج کون ہے, کورٹ کون سا ہوگا؟ ایسے سب سے پہلے مقدمہ ان کی FIR نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ ایک رپورٹ ہوگی, ایویڈنس اکٹھی کریں گے, اس کے بعد بندہ یہ پکڑ لیں گے. قانون میں ان کو پکڑنے کی اجازت ہے. یہ کاگنیزیبل افینس جس کو لا میں قابل دست اندازی آرمی ہو جاتا ہے. اور یہ تحقیق کون کر رہا ہے؟ جی, یہ کریں گے آرمی خود. ٹھیک. اس کے بعد یہ گسریٹ آتی ہے, بعد میں آتی ہے, یہ تحقیق کریں گے, یہ ایویڈنس اکٹھی تفتیش کریں گے. تفتیش کو یہ کہتے ہیں سمری آف ایویڈنس. تفتیشی افسر کون ہوگا؟ فوج کا اپنا. ٹھیک. اچھا, میں خود ٹرائل کرتا رہا ہوں نا ان کے ڈیفینس کے, تو مجھے پتا ہے. سمری آف ایویڈنس بنے گی جس کو ہم چلان کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد آرمی چیف یہ ایک عدالت بنائیں گے جو فوج کے افسروں پہ مشتمل ہوگی. مارشل کورٹ ہوگی, وہ کورٹ مارشل کی شکل ہوگی, کئی نام ہے, کورٹ مارشل ہوگی. اس میں اکیوز کو پیش کیا جائے. لیکن یہاں سب سے بڑا کیویٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا وہاں نہیں جا سکتا جب تک دو کام نہ ہوں. ایک تو ان کے اپنے SOPs ہیں بڑے اسٹرانگ, وہ پورے نہ ہوں, اور فیڈرل گورنمنٹ پرمیشن نہ دے. ٹھیک. ہاں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کورٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. نہیں, کورٹ اسٹیبلش تو آرمی چیف کا حق ہے. بندے کا ٹرائل نہیں ہو, سویلین بندے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہوگا جب تک فیڈرل گورنمنٹ پرمیشن نہیں. لیکن آج تو پرمیشن بلینکٹ ان اے وے مل گئی. نہیں, قانون میں ایسے نہیں ہوتی. قانون دیکھو, جب پچھلی دفعہ فنڈامنٹلی تو ایگری تو کر لیا نا, ایگری کر گیا, لیکن اس کی اجازت یہ ہوتی ہے کہ 4 بندوں کے نام بھیجیں گے, ایویڈنس بھیجیں گے. اور کہاں پہ بھیجیں گے؟ ڈیفینس بھیجے گا انٹیریئر کو, انٹیریئر بھیجے گا لا کو. ٹھیک. لا ہم پہلے جو اسپیشل ملٹری کورٹ بنی تھی جو ان سے الگ تھی, اس میں بھی یہ پروسیجر تھا. ٹھیک. ان کو SOP بنا کے دیا تھا فوج کو ہم نے. ٹھیک. کیونکہ ساتھ میں اس میں بہت میجر انسٹرومنٹل تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آتی تھی سیکٹری انٹیریئر شاہد خان اور میں بیٹھ کے اس کو ویٹ کرتے تھے, اور ہم کہہ دیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ ہو سکتا ہے, اور نارملی دے یوز ٹو آنر اس. ٹھیک. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ اجازت دے دے گی تو وہ اب اس کے بعد اس کو چارج لگایا جائے گا, انڈائٹمنٹ ہوگا. اور یہ بندہ آلریڈی کسٹڈی میں ہے, کسٹڈی میں ہوگا, چھوڑ دیں نہ چھوڑیں, لیکن کسٹڈی میں وہ رکھ سکتے ہیں قانون میں. اس کے بعد اگلا میز اس کو قانون میں مرضی کا وکیل ملتا ہے. ٹھیک. یہ لا ہے. اور اس کے بعد اگر وکیل مرضی کا نہ ہو کہ بعض اوقات, تو وہ پھر ایک فوجی افسر کو اس کا فرینڈ بنایا, کہتے ہیں فرینڈ آف اکیوز, ایک ٹرم ہے, وہ بنایا جاتا ہے. ویسے کوئی جج بھی کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں, وہ فوجی ویسے ویسے پوچھ رہے, ریٹائرڈ جج کی بات کرو. نہیں, وہ ہو سکتا ہے, اینی باڈی کین. ٹھیک ہے, اینی باڈی. وہ خود بھی رکھ سکتا ہے, یہ بھی رکھ سکتے ہیں. میں خود ڈیفینس کی طرف سے میں وکیل رہا ہوں. اینی لائر کین بی ہائرڈ. لا یہی ہے, اور ہونا چاہیے. اب تو آرٹیکل 10A بھی آ گیا, رائٹ ہے اس کا, پاکستان کے آئین. اس کے بعد اس کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے. ٹھیک. ٹرائل میں یہ پبلک ٹرائل ہے, پرائیویٹ کیا ہے؟ دیکھیے, قانون میں تو ان کے ہاں وہ ہوتا ہے, ان کیمرہ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پبلک کرنا ہے, لیکن فی الحال ان کا چونکہ ڈسپلن فورس ہے نا, ان کا الگ ہوتا ہے. اس کے بعد اکیوز پہ گواہی ہوگی, ہر وکیل جرا کرے گا. ٹھیک. پورا. اس کے بعد دونوں اس کی گواہ ختم ہوگی, پھر ڈیفینس کے کونسل آئیں گے. اس میں ایک جج بھی نہیں ہوتا, نارملی 3 افسر ہوتے فوجی ہیں. ٹھیک. لیکن ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھتا ہے, اس کو کہتے ہیں جیگ کا نمائندہ, جج ایڈوکیٹ جنرل, جو ان کی برانچ ہے, لیگل برانچ, وہ ساتھ بیٹھتا ہے. ٹھیک. قانون یہ ہے اس کا. ٹھیک. پروسیکیوٹ بھی نارملی ان کے تھرو ہوتا ہے, اور ان کا ایک آدمی ججوں میں بیٹھتا ہے. سو ایک جج نہیں, 3 جج ہیں. 3 ہیں, اور ساتھ جیگ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے. جی. اور ایکیوز کے پاس اپنا ایک وکیل بھی موجود ہے. اور ایک پروسیکیوٹر فوج کا پرائیویٹ یا فوج کا اپنا بندہ. یہ پروسیجر ہے. ٹھیک. اس کے تحت جو ہے, اچھا اس کے بعد وہ آرگومنٹ ہوتے ہیں, کتابیں. اچھا, قانون شہادت پورا لگتا ہے. ٹھیک. قانون شہادت آرڈر 1984 جو ایویڈنس ایکٹ ہے, اس کی پریمبل میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. کہ کورٹ مارشل پہ لگے گا, آربیٹریشن پہ نہیں لگے گا, یہ لگتا ہے. اور ہم نے تو بار آف ایویڈنس وہی ہے جو قانونی شہادت 100%. ہم نے اس پہ کیس جیتے ہوئے ہیں فوج سے. ہمارے چیمبر نے, میں نے ذاتی طور پر بھی, ہمارے چیمبر نے بھی, بہت بڑے لوگوں نے. تو اس کا اچھا اگلا سوال ہے اپیل. ہو گیا کنوکشن یا ہو گیا, یا اس کو وہ ہو گیا. میکسیمم کنوکشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو offense ٹرائی ہو رہا ہے اس کی سزا ہوگی.
اور offense جو most serious egregious offense کی لائف تک جا سکتی ہے, ڈیتھ تک جا سکتی ہے, لیکن اس کیس میں آرمی ایکٹ میں جو ہے نا اس میں ڈیتھ تک نہیں ہے, یہ 5-7 سال میں کام چل جاتا ہے. ٹھیک, یہ چھوٹے چھوٹے offense ہیں. لیکن جو ہم نے وہ بنایا تھا نا Corps Commander House, is that a serious offense? Very serious. GHQ is a serious offense? Very serious. دیکھو میں آپ کو پتہ ہے میرے پولیٹیکل ویوز جی بالکل انٹرونشن میں بہت سخت ہیں, لیکن میں خود دکھی ہوں. میں روز آپ کو پتہ ہے فوج کے خلاف باتیں کرتا رہا ہوں, آج بھی کرتا ہوں پولیٹیکل رول میں. دس از نو وے. میں نواز شریف کا وکیل رہا ہوں, پارٹی کا ورکر ہوں, ہم نے جتنا سہا ہے یا پیپل پارٹی نے شاید کسی نے سہا ہو, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے اداروں کو آپ میلٹ کر دیں. اور یہ تو کام ہندوستان چاہتا ہے. ہماری انٹرنل لڑائی ہے نا ان سے, ہم لڑیں گے ان سے, لیکن یہ ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے. اور سیاسی لڑائی نہیں, وہ سیاسی لڑائی ہے, سول وار نہیں ہے. نہیں سول, یہ بالکل وہ کام کیا گیا ہے. سول وار بھی تھوڑا سافٹ لفظ ہے. ٹھیک, ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ, اس سے کم لفظ کوئی نہیں استعمال کر سکتا قانون کی زبان. پولیٹیکل سائنس میں آپ احتجاج بھلے اس کی میکسیمم پنشمنٹ اس ایکٹ کے مقدمے تحت کیا ہوگا؟ اگر مرڈر کا مقدمہ چل پڑا اس ایکٹ کے تحت مثال کے طور پر تو بہت سزا ہوگی. اگر انجری ٹو پراپرٹی چل پڑا ہے تو اس کی 3 سال 2 سال 5 سال ہے, مختلف ہے. پاکستان کے جھنڈے کی کہیں بےعزتی کی ہے, یہ سب کے الگ الگ افینس ہے نا. گاڑی کو آگ لگائی ہے, پیٹرول چوری کی, سبزیاں چوری کی ہیں. آپ کو دیکھا نا جو آپ نے جو حشر کیا ہے, فلاں چوری کر کے اس کی الگ سزا ہے. سزا ہوگی تو اپیل کیا ہے؟ ہاں اپیل, یس. اپیل کی اصل ریمیڈی تو آرمی چیف ہے. ان کے ہاں لا یہ ہے آرمی ایکٹ میں, جو بھی سزا دی جائے گی یہ کنفرم نہیں ہوتی جب تک آرمی چیف اس کو کنفرم نہ کرے. ڈیتھ میں ہمارے ہاں سول میں بھی یہی ہے. سیشن جج جب ڈیتھ اناؤنس کرتا ہے نا, وہ ہائی کورٹ کے 2 جج لازم ہیں کہ اس کو دیکھیں. ٹھیک, آٹومیٹک بھیجی جاتی ہے, اس کو کنفرم ریفرنس کنفرم کر. ان کے ہاں بھی یہ کہ آرمی چیف کنفرم کرتا ہے, ورنہ چھوڑ بھی سکتا ہے, ری ٹرائل بھی کر سکتا ہے. میرا کیس ری ٹرائل بھی ہوا ہے. ٹھیک, ایک چیز بعد میں اور ہوتی ہے کہ کیا سویلین کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا وہی جواب, میں I was going to ask you کہ ہو گیا سارا مجھے, میں ذرا آپ کو پتہ کشف بھی کرتا ہوں نا, پیر تو ہوں نا ملتانی. اچھا جی, تو یہ کیا سویلین کورٹ کا اسے کیا؟ یہ بڑی ایک لطیفے کی بات بھی ہے کہ پاکستان نے جھوٹ بھی بولا ہوا انٹرنیشنل فورم پہ. ہمارے وکیل بات شرم نہیں کرتے, میں نام تو نہیں لینا چاہتا اس کا. کلبھوشن پکڑا گیا, میں آج ریکارڈ پہ کہتا ہوں ہم نے مخالفت کی تھی. میں نے لکھ کے دیا تھا, میں نے کہا انٹرنیشنل کنونشن یہ ہیں, آپ اس طرح چلیں بچ جائیں گے. ہم نہیں گئے, لیکن بارہ ہمارے خلاف ججمنٹ آئی. ہاں ہمارے گئے, ایک تاریخی بات ہے, قوم کو پتہ ہونا چاہیے. انور کمال منصور خان تھے, وہ اٹارنی جنرل گئے, وہاں ان اسپیچ کی. انہوں نے کہا کہ جو ٹرائل ہو رہا ہے نا ہمارا ان اسپیشل کورٹس میں, ان کو ہائی کورٹ میں ریٹ حاصل ہے. ٹھیک, ججوں نے کہا, ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, ہم نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہے, ججمنٹ کا ریویو ہو سکتا ہے, اپیل نہیں ہے. وہ 3 لیمیٹڈ گراؤنڈ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کو یہ بتایا اور اس نے ہمیں غلط بیانی کی. دیکھو ہم تو یہ کرتے ہیں, تو گویا کہ ہمارا نیشنل اور انٹرنیشنل سٹینڈ یہ ہے کہ 2-3 گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر ہائی کورٹ اس کو 190 ریٹ, ویسے ریٹ سے یہ باہر ہے. آرٹیکل 199 میں لکھا ہوا ہے کہ اپیل تو ویسے نہیں ہوتی, ریٹ سے بھی باہر ہے. آئین میں لکھا ہے, کیس لا میں ڈیولپ کیا ہے کہ کورم نان جوڈیس, دیٹ مین افینس, تو پھر وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس کو ایگزامپل کو کوٹ کر کے لے جا سکتے ہیں, جاتے ہیں لوگ. ٹھیک, یہ جو اس کا فائدہ ہوتا ہے ویسے بہت ساروں کو ہوتا ہے. سب سے بڑا ہے ایف بی علی کیس بریگیڈیئر کا, وہاں سے کیس لا شروع ہوا ہے. اور یہ جو آپ کے یہ جو پشاور وغیرہ میں ابھی دہشت گرد نہیں کیے گئے تھے, ان میں سے چھوٹ گئے تھے, سیٹ وقار نے کئی چھوڑے تھے. ٹوٹل پروسیس بالکل آخر میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ از اٹ اے سوئفٹ پروسیس یا دیکھیے اگر وہاں ڈے ٹو ڈے تو ہوتا نہیں نا, ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے, لمبا کام نہیں ہوتا. میرا ٹرائل جب سب سے پہلا تھا مجھے کہا گیا 3 دن چلے گا. ٹھیک, لیکن میں چونکہ بہت ٹیڑھا وکیل تھا, ہر قانون میں میکسیمم کتنا ہوا؟ میرا خیال میں 27 دن. That's it. That's it. I have to leave it there. Thank you very much.